अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आवाज़ जगह जगह सुनाई दे रही होगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान गिर गया, उसका नंबर। इससे पहले जो नंबर था पाकिस्तान का, उसके मुकाबले में इस साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहता है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। 120 से 124 पर आ गया है पाकिस्तान। 32 से जो स्कोर देते हैं वो 32 से गिर के 31 पर आ गया है ये स्कोर। कितना अहम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये कहना, ये आपको इमरान खान साहब खुद बताएंगे। जब वो ऑपोजिशन में थे तो क्या फरमाते थे, ये जरा सुनिएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नंबर कितने अहम होते हैं। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसको फिगर दे दिया है। करप्शन, टैक्स की चोरी और नाहिली की वजह से इस मुल्क को कीमत अदा करनी पड़ी है, वो 8,500 अरब रुपया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है। एक साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। जी, ये इमरान खान साहब कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कह दिया तो कितने हजार अरब की चोरी हुई है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहता है कि पाकिस्तान में करप्शन में मजीद इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब एक और क्लेम भी करते हैं कि जब मैं आऊंगा तो 3 महीने में इस मुल्क में करप्शन खत्म हो जाएगी। क्या कहते हैं, सुनिए। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। 90 दिन तो आपको सोचने में लगेंगे आपने करना क्या है, उसमें करप्शन कैसे खत्म होगी। जो आपने ये भी कहा कि मैंने प्रोग्राम पे अमल दरामद करना है टाइम फ्रेम के अंदर। अलादीन का चिराग चाहिए 90 एम्पावर पर ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, गवर्नेंस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर कटिंग, करप्शन से डीलिंग, ये सारा 90 दिन में। और दहशतगर्दी, मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। वो 90 दिन का टाइम था, अब तकरीबन 2.5 साल हो गए। तो करप्शन तो फिलहाल कॉल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसको इमरान खान साहब बड़ा क्रेडिबल समझते थे और उनको बार बार कोट करते थे, 2015 में 117वें नंबर पे थे, 16 में हम 116वें नंबर पे थे, 17 में 117 जब ये हुकूमत आई 117 नंबर पे थे। 2019 में हमने छलांग लगाई और हम 120 पर चले गए, और 2020 में हमने छलांग लगाई और हम 124वें नंबर पे चले गए। यानी 7 मुमालिक हमारे से आगे गए हैं अपनी करप्शन की डीलिंग में। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। आज शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट्स की और ये समझाने की कोशिश की कि कैसे डेटा पुराना, बिल्कुल डेटा पुराना नहीं है। 13 सोर्सेज इस्तेमाल करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 13 मुख्तलिफ इंटरनेशनल सोर्सेज हैं जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के केस में 8 सोर्स इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें से 2 का डेटा 2019 का है, बाकी 6 का डेटा 2020 का है। तो ये डेटा पुराना नहीं है, नया डेटा है, जिसके मुताबिक कम से कम 2 इश्यूज ऐसे हैं, एरियाज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान के नंबर्स या जो वैल्यू है या जो स्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा कम हुई है। अब रोला यह है कि अब वो आके कहेंगे इसकी भी जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर है। अली नवाज जमान साहब, मुझे यकीन है, मुझे ये समझाने की कोशिश मुकम्मल तौर पे करेंगे कि सर ये हम नहीं हैं, ये नून लीग की हुकूमत है, आप से हमारी तरफ आ गए हैं। नफीसा शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहब आपका भी। और मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। मिफ्ता साहब आज बहुत खुश, वो मुझे याद आ गया पुराना डायलॉग अमिताभ की फिल्म का, खुश तो बहुत हो गए तुम। तो आज तो मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत, मुझे यकीन है बहुत ज्यादा खुश होंगे कि ये खेलेंगे भी। जरा उनको खेलने देता हूं, उनका दिन है यार। मिफ्ता इस्माइल साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 4 और गिर गए, यानी हमारे आगे पीछे के लोग भी आगे चले गए, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी को, साडी कारकर्दगी भी खराब होगी, और कुछ साथ वाले भी काम करके आगे चले गए होंगे। हम 124वें नंबर पे आ गए। सर इनको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी अच्छी नहीं मिली, इनको मुर्गियां भी अच्छी नहीं मिली, इनको किसान भी अच्छे नहीं मिले जिन्होंने गेहूं गंदम उगाना कम कर दिया। अब सच्ची बात यह है कि देखें, खुशी की बात नहीं है, ये एक बड़ी लम्हा फिक्रिया हमारी कौम के लिए है, और बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि एक पार्टी जो कि आई थी करप्शन के खिलाफ बात करते हुए,
ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر الزام جھوٹے ہیں، لیکن کم از کم وہ کرپشن کے خلاف بات کر رہے تھے، وہ آئے تھے. اور آج انہوں نے آ کے کیا کرا ہے سر؟ انہوں نے آ کے 6 ہفتے کے اندر انہوں نے چینی لابی کے سر کے سامنے ماتھا ٹیک دیا 6 ہفتے کے اندر، اور اس کے بعد سبسڈی دینا شروع کر دی. 15 دن کے اندر کامل قیانی صاحب آئے اور ادویات کی قیمتیں 400% بڑھا دی، 500% بڑھا دی. 15 دن لگے ہیں ایمان سے. مطلب کم از کم 1-2 سال تو ریزسٹ کر لیتے پیسوں کی، اس کو پیسوں کے. ویسے میں ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں اگر اجازت دیں. پرائم منسٹر آف پاکستان کا بیان آیا ہے اس چیز پر، انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے. کیوں کیا یہ ذرا یہ تو آپ ہی سمجھائیں گے بھائی جان، جب آپ اس کارنامے پر آپ بتا دوں آگے انہوں نے کیا بات کہی ہے. انہوں نے ایک اور چیز کہی، شاید ان کو بریف کیا ہوگا شہباز گل صاحب نے. انہوں نے کہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2017-18 کا ڈیٹا حاصل کیا ہے. جب یہ اردو کا ترجمہ کرائیں گے تو انہیں پتا چل جائے گا. سر اردو ترجمہ کرا لو، لیکن انہوں نے پتا نہیں کہ یہ ڈیٹا 2019-20 کا ہے، 2 کا 19 کا ہے، 6 کا 20 کا ڈیٹا ہے. سر نہ ہم ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، نہ ان سے زیادہ اچھی انگریزی بول سکتے ہیں، نہ ان سے زیادہ اردو بھی اچھی بول سکتے ہیں، اور نہ ان سے زیادہ ہم ہینڈسم ہیں. یہ بات تو ہم پہلے سے مان لیتے ہیں. لیکن سر تھوڑی سی میتھ ہمیں بھی آتی ہے. ہم میں سے بھی کچھ لوگوں نے ماسٹرز کر لیے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کر لیا ہے، مطلب تھوڑی بار ہم بھی پڑھے لکھے ہیں. اور سر یہ ڈیٹا جو ہے اس میں آپ نے جیسا بتایا کہ صرف دو گروپس کا ایسا ڈیٹا تھا انسٹیٹیوشن کا جو 2019 کے تھے. میں نے ایک ویڈیو بھی نکالی ہے جس کے اندر باقی تو 6 جو تھے وہ 2020 کے ڈیٹا تھے. تو یہ کس بات پہ بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا 2019 میں بھی 120 پہ لے آئے تھے. اب یہ دیکھیں کہ جب ہم آئے تھے 132 پہ تھی، ہم فوراً اس کو لے کے آئے 124، پھر 117 پہ لائے، اور 4 سال مینٹین کرا 116 117 پہ. تو ان کو سر تھوڑی سی تو کم از کم شرم آنی چاہیے نا کہ اس پہ ان لوگوں کو آج کم از کم ادھر آ کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ ڈیٹا پرانا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہ ہم کو انگریزی اچھی آتی ہے، ہم بڑے ہینڈسم ہیں. مطلب آپ یہ سوچیں سر کہ غریب لوگ جب دوائی لینے جاتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کو چھوڑ دیں، اور جب وہ دوائی جو اس کے 60 روپے کی لیتا تھا نون کے زمانے میں، آج وہ اگر 180 روپے کی لے رہا ہے تو وہ کیا سوچتا ہوگا عمران خان کے بارے میں؟ جب غریب آدمی چینی لینے جاتا ہے اور وہ 55 روپے کی چینی 110 روپے میں لیتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہوگا عمران خان کے بارے کے اندر؟ جب وہ آٹا لینے جاتا ہے اور 700 روپے کا بھی بیگ نہیں ملتا اس کو 10 کلو کا تو وہ کیا سوچتا ہوگا عمران خان کے بارے میں؟ آج آپ نے پاکستان کے اندر فوڈ انفلیشن، جو پاکستان اللہ کی مہربانی سے لو انفلیشن کنٹری تھا، فوڈ انفلیشن کو پاکستان میں آپ نے ایک بڑا معمہ بنا دیا ہے. آپ نے 1 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے پھینک دیے ہیں. اور جو آپ بات کرتے تھے کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں، چھوڑ دیں 90 دن کو، میں کہتا ہوں کہ چلو بہتری نہ کریں. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ 30 سال کی گند تھی. ارے 30 سال کی گند تھی تو صفائی شروع کر دو نا، تم نے تو اور کچرا بھر دیا ہے. یہ پاکستان کی معیشت کا وہی حال انہوں نے کرا ہے جو لاہور کی سڑکوں کا بزدار صاحب نے کیا ہے کہ وہاں پہ کوڑا پڑا ہوتا ہے. وہ لاہور میں نہیں پڑا ہوتا تھا پہلے کوڑا. ٹھیک، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب خراب کر دیا انہوں نے. میں ذرا اگر اجازت دیں تو آج آپ کو تبرہ ہوگا، آپ سکون سے یہ تبرہ سنیں گے، جواب بھی دیں گے. فکر نہیں کرنا جواب دے کے یار، ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے. چلیے جی نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ کرپشن میں ہم 124ویں نمبر پہ آ گئے الحمدللہ. دیکھیں یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، لگاتار ان کے پہلے سال 117 پہ آیا انڈیکس، وہ بھی اس سے پہلے سال سے برتر تھا، یعنی کہ زیادہ خراب تھا. پھر 120 پر آیا، یعنی کہ اور کرپشن انڈیکس میں انکریز ہوئی، اور اب 124 آیا تو مزید انکریز ہوئی. اب یہ دیکھیں کہ 2.5 سال میں ماں سوا ان کا یہی بیانیہ، میں NRO نہیں دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، نیب کے اوپر نیب نیازی کٹ جوڑ، کسی کو اریسٹ، کسی کی ویسے میں معافی چاہتا ہوں، خوشیاں کر نیب کی تعریف کی گئی، پوری ایک کیمپین. میم اگر آپ ایک چیز سن لیں، نیب کی تعریف کی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. کس نے تعریف کی ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. دیکھیے میں اس میں نہیں جاتی، نیب ابھی آپ جا رہی ہیں اس کے اندر، اور میں یا تو پورا جائیں یا بالکل نہ جائیں. میرا یہ کوسچن ہے کہ نیب ان کا مین ہتھیار ہے کرپشن ختم کرنے کا. کیا کرپشن ختم ہوئی؟ ہمارا تو یہ سوال ہے کہ نیب کے جو آفیشلز ہیں نچلے لیول سے لے کر ٹاپ لیول تک، ان کے ایسٹس کی بھی انکوائریز ہونی چاہیے. کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر وہ پلی بارگننگ کراتے ہیں، کن ٹرمز اور کنڈیشنز پر وہ ریٹ سیٹ کرتے ہیں. ان کے اپنے ایسٹس آپ دیکھیں کہ کس کے نام ایک ایک کے پیچھے ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ کیا کیا یہ نیب کے آفیسرز کرتے ہیں.
اور اس کے باوجود آپ کی کرپشن جو ہے وہ ویسے آپ کی یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں یہی احتساب نفیسہ شاہ صاحبہ ہوتا یہ ہے. 50 لاکھ گھر ایک طرف کر لے, 1 کروڑ نوکریاں ایک طرف کر لے, جو انہوں نے ایک سر درد کیا ہوا تھا پورے ملک کا کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, اس کا عکس یہ دیکھا ہے آپ نے کہ خود ایک انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ باڈی یہ کہہ رہی ہے کہ کرپشن بڑی ہے. اس کے پاس اس کے اوپر کیا جواب؟ میں جواب لے لیتا ہوں ان سے. مجھے ایک بات بتائیں, ویسے آپ یہ بات بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا نفیسہ شاہ صاحبہ کہ نیب کے افراد کے اثاثے چیک ہونے چاہیے. وہ جب آپ کے اثاثے چیک کرتے ہیں آپ کو تو پرابلم نہیں ہوتی ہوگی نا اس وقت, آپ سے پوچھتے ہیں یہ اثاثے آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں, دس از ایسڈ بیونڈ مینز, آپ کیسے پوچھتے ہیں تو آپ لوگ رولا ڈال دیتے. ویسے میں کہتا ہوں دونوں سے پوچھنا چاہیے. نہیں ہے کہ علیمہ باجی کو NRO دے دیں, خان صاحب ایمنسٹی لے لے, خان صاحب کو جرمانہ کر کے ان کی تجاوزات ریگولر کر لیں, اور باقی جو کھوکھر برادران ہیں ان کا گھر ڈھیر کر دیں. آپ غریب جو ہیں ادھر ان کے ہزاروں کی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو علیمہ خان صاحبہ کا بھی احتساب کریں, یا آپ کہہ رہے ہیں اگر اس کا نہیں کیا تو ہمارا بھی نہ کریں. مجھے سمجھا دیں آپ کس جگہ کھڑے ہیں اس پر. کہہ رہے ہیں of course accountability has to be across the board. اور اکاؤنٹیبلٹی جب ہوتی ہے تو آپ اس کو سیاسی انتقام کیوں کہہ دیتے ہیں؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے میڈم تو آپ اس کو سیاسی انتقام کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن؟ میں سے سوال پوچھتے ہو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے, آپ ان سے پوچھیں نا یہ سوال. میڈم میں سرے پیلس پر کیا بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ نے تو ابھی کہا نا جی. وہ تو اعلیٰ عدلیہ کے جسٹس ہے, میں تو نہیں کہہ رہی, میں تو کہہ رہی ہوں بقول ان کے. میم آپ آج کی بات کر رہی ہیں, میں 2012 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ جس وقت سرے پیلس کے اوپر زرداری صاحب نے کلیم کیا, اس وقت بھی وہ کہتی تھی کہ یہ پولیٹیکل, یا 2007 میں معافی چاہتا ہوں, وہ اس وقت بھی کہتی تھی کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, سیاسی انتقام کے کیسز ہیں ہمارے اوپر. کتنے کیسز تھے زرداری صاحب کے اوپر, کتنے سال جیل میں رہے, اور ان کیسز کا کیا ہوا آپ بتائیں نا. یہی ادارے ہیں نا. براڈ شیٹ بتا تو رہا ہے کہ NRO ہو گیا, پھر کہیں نہ کہیں معاملات طے ہو گئے, ڈیلیں ہو گئی اور کانٹریکٹ کینسل کر دیا. ٹھیک ہے سر, ہوں تاڑی باری ہے سر. ٹھیک بات ٹھیک نہیں ہے سر. الحمدللہ ہم ترقی کر رہے ہیں, الحمدللہ ہمارا نمبر کسی چیز میں تو بڑھ رہا ہے. کرپشن ہی صحیح سر, کوئی گل نہیں, یہ تو کلیم ہونا چاہیے آپ کا. دیکھیں ہم اوپر جا رہے ہیں. دیکھیں ہم اس جماعت میں سے نہیں ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر یہ نمبرز آئے ہیں یہ بڑے الارمنگ نمبرز ہیں کاشف بھائی. اگر میں اس کو کہیں آ کے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں, میں نہیں کر سکتا ہوں. فیکٹ اینڈ فگرز ہیں, نہ میں نون لیگ سے میرا تعلق نہ پیپلز پارٹی کا. سر فیکٹس بھی پرانے نہیں ہیں بالکل. 2020 کے اور 2008 اس میں سے 2020 کے اور 2019 کے. I know all these things. اس پہ اور کام کرنے کی. اگر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے, دیکھیں ہماری جو پارٹی, بالکل ابھی مفتاح نے ٹھیک کہا, ہماری پارٹی کا جو مین جس چیز کے اوپر بنی ہے وہ احتساب کے اوپر بنی ہے. مفتاح نے بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمیں اپوزیشن بری ملی, نون لیگ بری ملی, ہمیں فگرز برے ملے, ہمیں اکانومی بری ملی. پوری ایک چیز بھول گئے. یہ تو آپ کو اچھی ملی تھی. نہیں میں کہ چور اور ڈکیت ہمیں بڑے پروفیشنل ملے, اور ان کا اتنا طریقہ ہے کہ ہر روز نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. جیسے آپ نے براڈ شیٹ کی بات کی ہے, اور اس میں یہ بڑی الارمنگ چیزیں ہیں جس کو کاشف بھائی میں ادھر جسٹیفائی کرنے نہیں, ہمیں اپنی سمت ٹھیک کرنی پڑے گی. ان فگرز کو دیکھ کے میں بات کر رہا ہوں. نون لیگ نے آپ کو اکانومی بری تھی, نون لیگ نے آپ کو ٹریڈ ڈیفیسٹس دیے, نون لیگ نے اکانومی کا بیڑا غرق کر کے دے دیا, لیکن انہوں نے 117 پہ آپ کو دی تھی کرپشن انڈیکس. آپ اس 117 کو بھی 124 پر لے. وہ یہ رہا ہے کاشف بھائی, ذرا میں پھر آپ کو یہ بات دوبارہ یہ بات کرنے کی کوشش کروں. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کسی جگہ سے, اپنے دلائل سے بات کرنے کا مقصد ہے ہم نے ہر مافیا کو ہیڈ آن لیا ہوا ہے. مافیا کے پنجے گڑے ہوئے ہیں سسٹم کے اندر, اور اس سسٹم میں سے نکلتے ہمیں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے علامت سر آپ مافیا کو ٹیک آن کرتے ہیں, وہ کرپشن شروع کرتے ہیں. نہیں کرپشن نہیں سر. دیکھیں اب جیسے چینی ہے, اب مجھے پتا ہے ویٹ ہے, اب سندھ اگر 6 مہینے سے ریلیز نہیں کر رہا, اور گندم کی پرائس سب سے زیادہ سندھ کے اندر ہوئی ہے, امپیکٹ تو سارا فیڈرل, تانے تو سارے فیڈرل گورنمنٹ کو پڑتے ہیں نا سر. اگر چینی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیننگ, آج پہلی دفعہ ایگریکلچرسٹ کو 240-260 کی شوگر گنے کی پرائس مل رہی ہے, اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے, اور اس کو ہم ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امپورٹ سے, اور جس طرح مافیا اس کے اندر کام کر رہا ہے, مسائل تو ہے نا. میں یہ تو بالکل نہیں کہہ رہا کہ مسائل نہیں ہیں. اب دیکھیں آپ نے کہا 4 چیزیں خان صاحب نے کہی تھی, جس میں سے ٹرانسپیرنسی ہمیشہ کوڈ کرتے ہیں خان صاحب. آپ نے کہا ایز ٹو ڈو بزنس کتنے پہ تھا کاشف بھائی جب ہمارا حکومت آئی,
ہم لوگوں نے 132 سے 72 پہ لے کے آئے ہیں. کتنے پوائنٹس اضافہ ہوا ہے کہ ہم نے ایسٹ ٹو ڈو بزنس بہتر کیا ہے. نون لیگ ریونیو اپنی جنریشن 3900 ارب پہ چھوڑ کے گئی تھی, آج ہم 4900 ارب پہ لے گئے ہیں. کیا اس کے اندر مجھے بتائیے گا, کووڈ کے باوجود کی بات کر رہا ہوں, ایکسپینڈیچرز کٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, ٹیررزم ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یہ وہ پوائنٹ ختم کر کے گئی تھی بہت ساری. دیکھیے میں یہ بات ہی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کام فوج برا کرتی ہے, پر ٹیررزم نون لیگ نے ختم کیا تھا. آپ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا سر, جو ڈیو کریڈٹ جس کو جاتا ہے اس کو دینا چاہیے. آگے سر میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا کام کیا, بہت اچھا. حکومت رہی, سن تو لینا, 2001 ہوا نا, فوج کی حکومت رہی 2007 تک, 2008 میں گئی نا گورنمنٹ, دہشت گردی رہی اس ملک میں. سر تو ریزنز 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی. اپنی جنگ تصور اب آپ کہیں گے کراچی, جب پاکستان کا جو سٹیک ہے, جو پاکستان کا چیز ہے, پولیٹیکل بیکنگ بڑی ضروری ہوتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں. مجھے بتائیں پیپلز پارٹی اس میں بیک کر رہی تھی کہ نہیں کر رہی تھی, کہہ رہی تھی نا آپریشن کرو, نہیں کہہ رہی تھی, آپریشن کرو انٹرنل پاکستان کے اندر. انہوں نے یہ بات ان کے حوالے کر دی, لیکن کراچی کا آپریشن تو کر سکتے تھے نا, نہیں کیا. پاکستان اس کے اندر شامل تھا کہ نہیں تھا, کہیں بھی شامل نہیں تھا. ٹھیک, میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ کتنی چیزوں میں بہتری آئی ہے, اور یہ واقعی الارمنگ ہے کاشف بھائی. میں اس کے اندر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اس پہ کام ہونے والا ہے اور زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. مفتاح صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم 4900 ارب روپے ہم نے کلیکٹ کیے ہیں, اور کتنے سارے فگرز آپ کے سامنے ٹھوکے انہوں نے کہ آپ لوگ کتنا خراب ٹھوکے ہی ہے نا یار, اسی طرح ٹھوکتے ہوتے. مفتاح شریف آدمی اس کو نہیں ٹھوکنا, کراچی والے نا ان کو ٹھوکنے کا لفظ پتا, ان کو ٹھوکنے کا لفظ زیادہ بہتر سمجھ آتا ہے کراچی والوں کو. جی سر گزارش یہ, انہوں نے جس طرح اسحاق ڈار کو ٹھوکا تھا نا, آج تک کوئی نہیں ٹھوک سکا. مجھے بات 3900 ارب روپے میں جمع کر کے گئے تھے, ہمارے آخری سال میں ہم جمع کر کے گئے تھے. اس کے بعد پہلے سال جس میں کوئی کووڈ کا اندیشہ نہیں تھا, انہوں نے اس سے کم 3800 ارب روپے جمع کرے, جس میں ایمنسٹی بھی ان کی شامل تھی, جس پہ عمران خان صاحب نے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ کبھی ایمنسٹی نہیں دیں گے. بہرحال ان کی یوٹن کا ایک وہ الگ داستان ہے. اس کے دوسرے سال انہوں نے سر 5500 ارب روپے کی بات ٹارگٹ رکھا تھا, اور اس سال بھی انہوں نے 3900 ارب روپے جمع کرے, اتنے جتنے ہم جمع کرے. 3900 کتنے ہوتے ہیں سر؟ 4900 پہ چھوڑ کے گئے تھے. اب سر میری بات سنیں, مجھے نمبرز تو مجھے تھوڑے سے آتے ہیں. مجھے سرکار آپ کو نمبر کا مسئلہ ہی نہیں ہے, 3900 ارب ہوتے کتنے یہ بتا دینا اردو زبان میں. 49 یا 39 سر انگریزی میں بتایا تھا سر. 2 سال میں 3900 بلین پہ چھوڑ کے گیا تھا. پہلے سال انہوں نے مجھ سے کم جمع کرے, جبکہ انفلیشن 8-10% تھی. دوسرے سال انہوں نے اتنے جمع کرے جتنے جمع کرے تھے, اگین 2 سال کا انفلیشن کے بعد. اور اس سال جو ہے یہ 4900 کی ان کا ٹارگٹ ہے. سر میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. کنزمپشن بیسڈ اکانومی 40% آپ پچھلے سال سے ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے. پچھلے سال سے سر مجھے بات کر رہے ہیں بھائی, آپ نے امپورٹ بیسڈ اکانومی کی ہوئی تھی, میرے بھائی کون سی جنریشن کی ہے. بھائی میری بات سن لیں, آپ مجھے بولنے دے, میرا رزم نہ پھر آپ اپنی گفتگو ضرور. میں اکیلا ہوں نا آج. سر گزارش ہے کہ اللہ 4900 بلین پہ آپ کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. 5% آپ بڑے ہوئے ہیں, 8% انفلیشن ہے, اور 5% آپ پچھلے سال سے زیادہ ہیں. وہ 4200-4300 تک پہنچ جائیں گے, اس کے اوپر نہیں پہنچیں گے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات سر, آپ کاشف بھائی آپ پوچھتے تھے کہ کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیسے ہو رہی ہے. سر میری تصویر کو ذرا کہیے, کیمرہ مین کو کلوز اپ کرے, آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر آتی ہے. لیٹ می کریکٹ مائی سیلف, میں اپنے آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ احتساب ہونا چاہیے, لیکن فیئر احتساب ہونا چاہیے, فیئرلی ہوتا نظر آنا چاہیے. مفتاح اسماعیل جیسے بیچاروں کو نہ جیل میں ڈالیں, جس کی فیری وہ کیا نام ہے, وہ کینڈی لینڈ یار, بچہ جس کا بلینز کا بزنس اپنا ہو, وہ 2-4-5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کی کرپشن نہیں کرے گا. سو اس وجہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. زبردستی ہیروئن لوگوں پہ مت ڈالیں, لیکن احتساب اور سوال ان چیزوں پر پوچھے جانے چاہیے. ایسے میکنزم بنائیں جس پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے. سو میں نے کریکٹ کر دیا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس نظام میں فیئر احتساب نہیں ہوتا, لیکن احتساب ہونا چاہیے. جو بی بی نے کہا تھا کہ سوال پوچھے جائیں نیب کے افسروں سے, یہ سوال پولیٹیشن سے بھی پوچھے جانے چاہیے. سر میری گزارش یہ ہے کہ نیب جو اب کر رہی ہے پچھلے 2 سالوں میں, نیب کے سر ناک کے نیچے سے نیب تو بڑی ایکٹیو ہے, کرپشن بڑھ رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھیں کہ بی آر ٹی پشاور میں 105 ارب روپے لگ گئے, ہماری بی آر ٹی میں لگے تھے 27 ارب روپے. سیم لینتھ کی بی آر ٹی ہے.
کسی نے آج تک سوال نہیں پوچھا کہ اگر بی آر ٹی پشاور لاہور میں خان صاحب کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف نے چوری کری ہے، تو کیا مفتاح اسماعیل یہ سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہے کہ بی آر ٹی پشاور میں خان صاحب نے کتنی چوری کری ہے؟ 105 ارب روپے کا. خان صاحب تو بڑے شریف بندے ہیں. کسی نے پوچھا کیوں نہیں کہ وہ بلین ٹری سونامی میں جب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آدھے ٹری غائب ہیں تو کہاں گئے؟ یہ پی ٹی آئی کو خود کیوں نہیں دل ہوتا انکوائری کرانے کا؟ ویسے میں ایک بات بتاؤں، اس کی انکوائری ہونی چاہیے بلین ٹری سونامی کی، لیکن یہ کسی کا کہہ دینا آدھے ٹری غائب ہے، 10 ارب میں سے اگر یا 1 ارب میں سے 500 کروڑ درخت گن کون سکتا ہے جا کے؟ میں پہلے بھی جب آپ کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی جب اس طرح کے بیانات آتے تھے میں کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑے سے احتیاط کرنی چاہیے، اس طرح کی بلینکٹ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے، لیکن اس کے اوپر انکوائری ضرور ہونی چاہیے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. سر میں یہ گزارش کرتا ہوں، غلط بیانی ایکسپیکٹ نہیں میرا بھائی ایسا نہیں کرتا. اسحاق کے بارے میں سچ بول دیا تو ہمارے بارے میں بھی سچ، یہ جھوٹ جو غلط فگرز نہیں کوٹ کرے گا. ابھی بی آر ٹی کی بات کی، آپ گوگل کریں ابھی اور کاسٹ آف پشاور بی آر ٹی نکال لیں، میرے تو نہیں ہے نا جی گوگل، آپ اسے بی آر ٹی کرنے 71 بلین پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ 105 ارب پہ لے گئے. پھر کہتے اتنا لمبا پروجیکٹ 3.5 سال میں پروجیکٹ بنا ہے. آج ایشین ڈیولپمنٹ یہ غلط پرسپشن کریٹ ہوئی ہے. آج ایشین ڈیولپمنٹ اپنا کوڈ کرتی ہے بی آر ٹی پروجیکٹ. آج اپنی دنیا میں جب اپنے لانچ کر رہی ہوتی ہے اپنے چیزوں کو، اس میں بی آر ٹی کو کوڈ کرتی ہے. 3.5 سال میں آپ نے کوریڈور بنا دیا، 71 بلین روپیز لگے اس کے اندر. آپ یہ دیکھیں جو میٹرو اسلام آباد بنی ہے کتنے عرصے میں بنی ہے؟ اچھا چلے آج آپ اس کے اوپر اتنا کریڈٹ لے رہے ہیں. جب شہباز شریف نے بنائی تھی سر، شہباز شریف صاحب کا فگر چل رہا تھا اس وقت 44 ارب روپے کا. وہ مفتاح صاحب اس کو 27 کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں زمین کی قیمت ایڈ کریں، جو زمین بہت ساری چیزیں ایڈ کریں. لاہور کا 27 ہے سر، لاہور کا 27 ہے، اسلام آباد کا 44، اسلام آباد 44 ہے، پنڈی اسلام آباد. اینی ویز یہ پروجیکٹ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ بس نکالے ذرا عمران خان صاحب کی وہ بی آر ٹی والے. بی آر ٹی نہیں، میں فگرز کی بات کر رہا تھا ابھی کاشف میں نے ابھی فگرز کی بات کی. سر آپ بھی کہتے تھے لوگ ہیومن ریسورس میں انویسٹ کریں، آج آپ کہتے ہیں بی آر ٹی میں انویسٹ کریں. یا مجھے بتائیں بات کیا ہو رہی ہے کہ جی سب سے برا جو پروجیکٹ ہے بی آر ٹی ہے. 3.5 سال میں ہم نے یا پھر اگر لیا تو غلط لیا ہے یار. میں کہہ رہا ہوں 3.5 سال میں آپ گوگل کریں نا، گوگل یہ میسج ہے گوگل طریقے انصاف کا، علی نواز امان صاحب کا کے پی گورنمنٹ کے لیے کہ اگر آپ نے اسٹے آرڈر لیا ہوا تو غلط اسٹے آرڈر لیا، اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو انکوائری کرنے. اور سر میں یہ بات کر رہا ہوں اس کا کریڈٹ لینا چاہیے. 71 ارب روپے کا آپ نے پروجیکٹ کر دیا. اسلام آباد جو پروجیکٹ ہے اس سے بڑا پروجیکٹ ہے، 3.5 سال میں ایف آئی اے کی رپورٹ پڑھی آپ نے؟ سر میں کہہ رہا ہوں اس کی جتنی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ میں نے پڑھی ہوئی ہے. دیکھیں رپورٹ ہے وہ حتمی، آپ اس کو سیل کیوں کیا ہوا آپ نے؟ وہ تو آپ کی رپورٹ ہے، پبلک کر دینا اس کو. بالکل کر دینا چاہیے. کاشف بھائی کیوں نہیں رائے نہیں ہے؟ میں کام یہ کرتے کاشف بھائی کام کرتے، میں بات کرتا ہوں کے پی گورنمنٹ سے اور اس کی ایگزیکٹ لیتا ہوں. دیکھیں ہر انسان کو، میری بات سنیں علی صاحب، میں بریک لے لوں، ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد. لیکن یہ بڑا اچھا آرگومنٹ ہے. میں کہتا ہوں ہر شخص کو سچ بولنا چاہیے، لیکن میں نہیں بولوں گا. ہر شخص کو ایماندار ہونا چاہیے، لیکن میں نہیں ہوں. سر یہ تو نہیں ہوتا نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہونا چاہیے. آپ کی گورنمنٹ ہے، اٹ شوڈ ہیو بین ڈن آلریڈی. یہ پبلک ہو چکی ہونی چاہیے. اتنی غلط اس کے اوپر فگر کوٹ ہوتے ہیں، جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو ملنا چاہیے اور ہم اسے ہمیں لوز کر رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ایک بریک دیتا ہوں، بریک ہوتا ہے. میں تو ویلکم بیک ناظرین. جیسے آپ خبر دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، براڈ شیٹ اور دوسرے معاملات کے لیے جو کمیشن بنایا گیا تھا، یک رکنی کمیشن ہے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کا، اس کے ٹی او آرز تیار کر لیے گئے ہیں. وہ ٹی او آرز آپ سکرینز پر اپنی دیکھ رہے ہیں. کمیٹیاں مختلف بنانے کا اختیار ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں اگر یہ سمجھتا ہے یہ کمیشن کہ وہ سرے کو یا کسی اور ایشو کو، جس طرح پرائم منسٹر پاکستان کہہ چکے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو وہ ایک سیپریٹ کمیشن بنا سکتے ہیں، جس کے ممبران میں ایف آئی اے کے افسران بھی شامل ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. براڈ شیٹ کے جتنے معاہدے تھے، کیا ہوا، پیسے کیسے دیے گئے، $1.5 ملین کی جو رقم ادا کی گئی، جو منسوخ ہوا معاہدہ، اس تمام کا بھی اس کا یہ کمیشن تحقیقات کرے گا. ذمہ دار افراد کی نشاندہی کرے گا. یہ بھی دیکھیں اس کیسے لڑا گیا. کمیشن تعین کرے گا غیر قانونی حاصل اثاثوں کی ریکوری کے لیے کیسز بند کیوں کیے گئے. کمیشن کیسز بند کرنے سے ملک کو مالی نقصان کا بھی تعین کرے گا. یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک نقطہ ہے نفیسہ شاہ صاحبہ.
اس میں تو اس کے تو جو خبریں آ رہی تھیں پی ایم ہاؤس سے، اس کے ٹیوارز کافی براڈ ہوں گے، وہ کسی چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کر سکیں گے، جس میں سر پیلس تو پرائم منسٹر کھل کے کہہ چکے ہیں. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ پورا میچ فکس ہی لگ رہا ہے. ضرورت یہ تھی کہ یہ کوئی تھرڈ پارٹی، اگر میں اگزامپل دوں تو سپریم کورٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں 3-4 گورنمنٹس کے پیریڈز میں یہ ہوا ہے. اور جو موسوی صاحب بات کرتے آ رہے ہیں تو انہوں نے تو کافی الزام تراشی اس پریزنٹ حکومت کو بھی کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو جب یہ خود اپنی جو حکومت خود اس کے کٹہرے میں اس کو کھڑا ہونا چاہیے، اس سے بھی سوال ہونے چاہیے، کیونکہ وہ بھی امپلیکیٹڈ ہے، ماضی کی حکومتوں سے بھی سوال ہونے چاہیے. تو خود خان صاحب اپنے مرضی کا وہ شخص جو ان کے بورڈ میں سرو کرے، وہ شخص جو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل، بے شک ہی مے بی ویری آنےسٹ، لیکن پرسپشن والی بات ہے، کریڈیبلٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پوری میچ فکس ہے. یہ کام اس کام میں، اس دلدل میں اس گورنمنٹ کو لے کے جانا مینس کہ انہوں نے ساری اس کی جو بھی اس کی انکوائری ہونی تھی اس پر خود اس کی کریڈیبلٹی جو ہے بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اس کو سپریم کورٹ اور اینی ادر تھرڈ پارٹی کو اس کو کرنا چاہیے، وہ بھی 1 مین کمیشن. آپ کے ایک آرڈنری بینچ بھی ایک بنتی ہے، ایک چھوٹا موٹا کیس بھی ہوتا ہے تو 2 ممبر. لیکن اس کا سکوپ تو نفیسہ شاہ صاحب، اس کا سکوپ تو بہت بڑھا دیا گیا ہے. اگر وہ فرض کریں آپ کی اور مسلم لیگ نون کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ زیادہ کریڈیبل کمیشن، وہ کہتے ہیں چلیں عظمت سعید شیخ صاحب کو نکال دیتے ہیں کہ کریڈیبل لوگ لے آتے ہیں اس میں، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس پہ سر پیلس کی بھی تفتیش کریں، تحقیقات کریں، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے یا نہیں. اور یہ بالکل کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. سر پیلس لے کے آئے، کوئی اور چیز لے کے آئے، جہانگیر ترین کے پیلسز لے کے آئے، شوگر لے کے آئے، جو بھی لے کے آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتاح صاحب آپ کو بھی اعتراض نہیں ہے نا اگر حدیبیہ کھول دیں تو؟ ہونا چاہیے اس وقت اس کی کریڈیبلٹی، جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو یا تو آپ پارلیمنٹ کے حوالے کریں، ایک پارلیمنٹری کمیٹی، گیو اٹ ٹو اے تھرڈ پارٹی. گورنمنٹس کا یہ کام اس وقت نہیں ہے، اور اسپیشلی اس حکومت کا جس کے اوپر خود اچھا یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، اپوزیشن کا کام ہے، وکیل ہے، انہوں نے خود ان کے اوپر الزامات لگائے. ٹھیک، مفتاح صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں حکومت سے پوچھتا ہوں. جی مفتاح اسماعیل صاحب، اس کے اوپر بھی الزام لگے. میں علی نواز اوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پشاور کی بی آر ٹی کے اندر جو پشاور جو سرحد حکومت نے، کے پی حکومت نے جو اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے کہ وہ تحقیق نہ کرے، وہ اس سے خلاف ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات سر دیکھیں، اگر آپ کے دل میں کوئی چور نہیں ہے، جیسے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کاشف بھائی، اور آپ ادھر ادھر بات کر رہے ہیں کہ سر پیلس رہ دیا، تو جب آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں چور نہیں تو وہ اجازت، تو یہ بات آپ دیکھیں کہ اگر ان کے دل میں چور نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیوں روکا ہوا ہے، انہوں نے کیوں اسٹے آرڈر لے رکھا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن نہ کریں؟ پھر ان کو بولنا چاہیے کہ پہلے انویسٹیگیشن اس کی کریں. یہ بات ہے نا. اسی طرح آپ اس پہ آئیے کہ عظمت سعید صاحب سر ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب کے تھے جس وقت یہ براڈ شیٹ نہیں تھے سر، یہ فیکچولی انکریکٹ بات کانفلکٹ. ٹھیک ہے سر، نیب میں رہ چکے ہیں، نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں سر، نیب سر. تو اس وقت ان کے ایک انہوں نے لگایا تھا زرداری کے کیسز لڑنے کے لیے. سر میری بات، سر میری گزارش ہے، نیب کے ایکس امپلائی کو آپ، میکس کے ایکس امپلائی کو نہ رکھیں، آپ کسی اور جج کو رکھ لیں. آپ وہ جو ہمارے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ناصر محمود، جو ہاں ان کو رکھ لیں، کسی اور جج کو رکھ لیں جیلانی صاحب ہیں پاکستان بھر میں ہو، جس کے تصدق جیلانی صاحب ہیں جن کی کریڈیبلٹی پاکستان بھر میں ہو. اور کوئی اچھا ایک اور بات بتائیں، آصف سید کھوسا صاحب سر سٹنگ چیف جسٹس سر میری بات سن، دیکھ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں نا سر، آپ اگر ہر جگہ آپ ارشد ملک لے کے آتے ہیں جج اور اپنی مرضی کے فیصلے لے لیتے ہیں تو پھر وہ ججمنٹ جو ہے نا سر اس کا مزہ نہیں آتا. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سرزنش آپ کی ہوتی ہے جب ٹی آئی کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے یہ بات کون سے جج کی ججمنٹ کا مزہ، آصف کھوسا صاحب کی ججمنٹ کا مزہ آتا ہے آپ کو؟ سر میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. ایک تو ارشد ملک کا نام ابھی لیا آپ نے، جسٹس سید الزمان صدیقی فوت ہو گئے ورنہ ان کا نام لینا تھا.
اچھا میں بات کیا کرتا ہوں مفتاح بھائی مجھے ایک منٹ مفتاح بھائی دیکھیں مسئلہ ہے کیا, میں انہوں نے بات بالکل ٹھیک ہے مفتاح بھائی سے میں ایگریڈ ہوں کہ اگر دل میں چور نہیں ہو تو ہمیں کسی کے سامنے پیش ہونے سے کوئی ڈر نہیں, اور انہوں نے جو مثال دی بی آر ٹی کی میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں, میں یہ باقی اپنی گورنمنٹ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں, میں خود بھی بات کروں گا کہ اسٹے واپس لینا چاہیے. ایک ہم نے بہت اچھا کام کیا, ہم اس کی پرسیپشن ہماری غلط چلی گئی, اس کی غلط چیز ہے, اسٹے واپس لینا چاہیے. اب میری بات ہے براڈ شیٹ ہے کیا, اوپن اینڈ شرٹ کیس ہے, کوئی پاکستان نے تو اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا نا, کیوں ہوا, مشرف نے کیا, ٹوپل کیا تھا نواز شریف کو, انہوں نے کہا جو انہوں نے چوری کا پیسہ ہے باہر جو جائیدادیں لی ہیں 200 بندوں کی لسٹ دی, کمپنی ہائر کی, مشرف نے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی, دسمبر میں وہ چلا گیا, 2003 میں اس نے منسوخ کر دیا, آپ نے 2 دفعہ پیمنٹس کی, پیپلز پارٹی کے دور میں 1 دفعہ پیمنٹ ہوئی 2.5 کی, اس سے پہلے 1.5 کی, 2.28 اور 1.5 ٹوٹل 3 بلین یہ پیمنٹس ہوئی. اور اس میں آ کیا رہا ہے کہ اس میں آ رہا ہے کہ جو کراؤن کورٹ ہے اس کا جو آربیٹریٹر کورٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو موسوی نے کیس کیا ہے کہ آپ کی 76 جائیدادیں ہیں, 800 ارب روپے کی جائیدادیں, وہ 800 ارب کی جائیدادیں ہیں, اور اس میں 20% شیئر ہے. وہ کہتا کیا آگے آربیٹریٹر کہ باقی جائیدادوں کا تو ان کو پہلے سے پتا تھا, یہ جو 15 ملین کی جائیداد ایون فیلڈ ہے اس پہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, اس کو 20% پاکستان گورنمنٹ کو دینا پڑے گا. یہ کیس ہے, شٹ اینڈ کلوز کیس ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے سامنے پیش 15 ملین پہ اگر 20% نکالیں بھی سر, 1500 ملین کی بات کر رہا ہوں سر, 1.5 ملین 100 ملین کے 1.5 ملین میں ایگزیکٹ مجھے ایون فیلڈ ٹوٹل اگر کریں بھی نہیں, انہوں نے جو برطانیہ کی پراپرٹیز ہے ساری اس کا فگر لگا کے اس کا 20% میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا ایک منٹ مفتاح, میں ایک بار سمجھا دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا 76 جائیدادیں ٹوٹل, اس میں سے اتنی جائیدادیں آپ کا اس میں کوئی آپ نے کوئی کارکردگی شو نہیں کی, اس لیے آپ کا اس میں اس کا کانٹریکٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ کارکردگی ہو یا نہ ہو, فائدہ کر دیا. آگے سنتے جائیں, آربیٹریٹر نے یہ ڈیسائیڈ کیا, میں نے نہیں ڈیسائیڈ کیا. عمران خان جی اس نے ہمارا فائدہ, بالکل ٹھیک بات کریں, اگر وہ اس چیز پہ چلا جاتا تو اس سے بہت بڑا پینلٹی پڑنی تھی پاکستان میں. پہلے ہم نے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت باہر گئی, اس کے بعد ہم نے اس کو فائن دیا. اب میری بات سنیں, ایون فیلڈ جب تک یہ ڈس اون کرتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, نہیں کاشف بھائی کیا کہہ رہے ہیں, جسٹس عصمت شیخ صاحب کے سامنے نہیں جا رہے, رفیق تاڑر صاحب کے سامنے لے جاتے ہیں, یار میری بات تو کرنے دو یار. علی نواز صاحب اگر آپ اکیلے ہی بولتے رہیں گے تو شو میں مزہ نہیں آئے گا, ریٹنگ بھی کم ہو جائے گی. ہم کو بھی چانس دے تھوڑا بہت, زیادہ سننے والے ہمارے ہیں, زیادہ ووٹر بھی ہمارے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ جہاں بیٹھے ووٹر بھی ہمارے زیادہ ہیں. سب سن لیں سر, میری بات سن سر, بات سن لیں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں سارا غلط ہے. یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کو اٹھا کے لے کے آئے تھے, یہ مجھے یہ ساری باتیں آپ غلط بتا رہے ہیں. کوئی 76 جو پراپرٹی تھی وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ نے نکالی تھی, اور نیب کے خود آدمی نے کہا تھا کہ یہ رپورٹ غلط ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں سر, میں آپ کو سر میری بات سن لیں, سر میری بات تو سن لیں, سر میری بات سن لیں. سر اگر پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن کم ہوا ہوتا تو آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کیوں یہ بتاتی کہ آج ہم 124 نمبر پہ چلے گئے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے دور کے اندر کرپشن کم ہوتا تو بی آر ٹی 71 ارب پہ, تو یہ خود منہ سے کہہ رہے ہیں کہ 45 ارب تمہارے سے ہم نے ڈبل سے مہنگی بنائی ہے, جبکہ بنی 105 کی ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کے دور میں کم ہوتا تو انہوں نے کیوں اسٹے آرڈر لیے ہوتے. اگر پی ٹی آئی کے دور میں کم ہوتا, اور اتنی مرتبہ آپ بات کر چکے ہیں کاشف بھائی آپ کے شو میں, تو آج کیوں بلین ٹری سونامی پہ عمران خان صاحب ایک کمیٹی نہیں بنا لیتے. اگر پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن کم ہوئی ہوتی, ایک منٹ سن لیجئے, تو یہ 28 ارب ملین ڈالر فوراً کیوں بھیج دیتے, اور پاکستان کا سوورن اکاؤنٹ تو اس کی ویور کیوں دے دیتے. اگر اس پہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ان کی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. اگر پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن کم ہوا تو 20% کٹ کس نے جا کے مانگا تھا. اگر پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن ہوتا تو آج ان کو عظمت سعید کی جگہ ضرورت نہیں پڑتی. اگر پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن کم ہوتا تو سلائی مشین کے چلانے والے لوگ یہ نہیں بولتے کہ ہم نے سلائی مشین چلائی اور اربوں روپے مل گئے. اگر پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن کم ہوا ہوتا, سنیں بریک لینی, میرے پروگرام کلوز کرنا کی کر رہے. آپ کا کینڈیڈیٹ چلنا ہوتا ہے, اس کے لیے فیکٹری چلنی ضروری ہے, ہمارے دھندے کے لیے بھائی اشتہار بہت ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑی ہے, لیکن ہم نقصان میں ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جن اداروں کو بنانے کی ضرورت ہے, جن اداروں میں ہیومن ریسورس یا دوسری طرح انویسٹ کر کے ان کی سٹرکچرز بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کرپشن پہ کنٹرول کر سکیں,
وہ کام کرنے میں یہ حکومت اب تک ناکام رہی ہے. آپ کو ان اداروں کے سٹرکچرز بہتر کرنے ہوں گے, ان اداروں پر اعتماد اور اعتبار ہونا چاہیے, کریڈیبلٹی سسٹم میں ہونی چاہیے کہ کریڈیبل کام ہو تاکہ اپوزیشن تنقید نہ کر سکے. دوسری طرف کام ہوتا بھی نظر آئے اور اکراس دا بورڈ اور فیئرلی کام ہوتا نظر آئے. دوسری طرف براڈ شیٹ کی انویسٹیگیشن ہے, لیٹس سی, لیکن اپوزیشن کا جو رویہ ہے, جو ان کا مزاج ہے, اس کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ اس انویسٹیگیشن رپورٹ کو کوئی مانے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.